की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। नाज़रीन गिरामी, 12 रबीउल अव्वल शायान शान तरीके से मनाने के लिए तैयारियां उरूज पर हैं। इसी मुनासबत से रोशन पाकिस्तान में आज हमने सीरतुन नबवी पर एक प्रोग्राम को डिज़ाइन किया है। मैं हूं आपका मेज़बान उमर इम्तियाज़ और मैं हूं तैयबा सत्तार। नाज़रीन, हुकूमत पाकिस्तान ने ये पूरा अशरा रहमतुल्लिल आलमीन के तौर पर मनाने का फैसला किया है। मुल्क भर में 12 रबीउल अव्वल शायान शान तरीके से मनाने के लिए तैयारियां अरूज पर हैं। इस्लामाबाद में मुल्क की तारीख की सबसे बड़ी तकरीब का इनकाद भी किया जाएगा। और तैयबा, आपने ये देखा होगा कि बचपन में हम भी जो है जब 12 रबीउल अव्वल आते थी और तो तैयारियां जो है वो बहुत पहले से शुरू कर देते थे। बिल्कुल उमर, ऐसे ही है। हम लोग पहाड़ियाँ बनाते थे घरों में, गली मोहल्लों में अभी भी ऐसा होता है कि बच्चे बहुत एहतमाम करते हैं। और आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब्ज़ परचमों और बरकी कुमकुमों से शहर को सजाने की भी तैयारियां कर रखी हैं। और हमने देखा है हमारे एरिया में भी उमर ऐसा होता है। बचपन की वो यादें जब आती हैं जहन में तो एक बड़ी एक्साइटमेंट भी होती है कि वो सारी खूबसूरत मेमोरीज जहन में आती हैं और फिर कि जब हम अपने जज्बा बचपन में वो याद आता है तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं तैयबा। और किस जोश और जज्बे के साथ जो है वो बाजार में जाते थे और ख़रीदते थे चीज़ें कि पहाड़ियाँ बिल्कुल सजाएंगे। मट्टी की पहाड़ियाँ बनाते थे और उस पे बहुत सारे खिलौने भी सजाते थे। और इसके साथ साथ जो है वो हम नवाफिल भी पढ़ते थे इस दिन की सारा मुनासबत साल से। बेसब्री से इंतज़ार होता था कि 12 रबीउल अव्वल अब आए और अब हम जो है वो तैयारियां शुरू करें, गलियों को सजाएं, मोहल्ले को सजाएं और पहाड़ियां बनाएं। हमारे साथ जो है वो चैनल न्यूज़ के रिपोर्टर अली शराज साहब मौजूद हैं। उनसे जानते हैं जो हुकूमत पाकिस्तान ने अशरा रहमतुल्लिल आलमीन मनाने का फैसला किया है। अली साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल, मुझे आपकी आवाज़ आ रही है। अली, मुझे ये बताइएगा कि हुकूमत पाकिस्तान ने अशरा रहमतुल्लिल आलमीन मनाने का फैसला किया है और इस्लामाबाद में मुल्क की तारीख की सबसे बड़ी तकरीब का भी एहतमाम किया जाएगा, तो तैयारियां किस तरह से की जा रही हैं? जी बिल्कुल, 12 रबीउल अव्वल के हवाले से जो ईद मिलादुन नबी का दिन होता है वो तो मनाया ही जाता है, लेकिन इसके साथ साथ पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से और वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जानिब से इस दफ़ा पूरा अशरा ही जो रहमतुल आलमीन का है उसको जोशो खरोश से मनाने की तैयारियां जो है वो की जा रही हैं। हर सरकारी महकमे को और हर प्राइवेट सेक्टर को हदायत जारी की गई हैं कि वो अपने अपने अंदाज में सीरत नबवी की जो सिलसिला है उसको जारी रखें, नात ख्वानी का सिलसिला जारी रखें। और तमाम सरकारी जो दफातर हैं उनके अंदर बाकायदा एक शेड्यूल पूरे महीने का तय कर दिया गया है कि मुख्तलिफ जगहों पे जो है वो 12 रबीउल अव्वल की तैयारियों के हवाले से और वहाँ पर एहतमाम के हवाले से मिलाद करवाए जा रहे हैं। इसी सिलसिले में पंजाब गवर्नमेंट ने जो है बाकायदा तौर पर एक खसूसी ऑर्डर भी जारी किया है कि ये जितनी जो अपना सरकारी जो ट्रांसपोर्टेशन हैं, जितनी लाहौर से बाहर जाने वाली और लाहौर से दाखिल होने वाली गाड़ियां हैं, यहाँ पे बहुत सारी बसों में और वैगनों के अंदर जो है वो डेक लगाए जाते थे और साथ टीवी चलाया जाता था जिसमें गाने और फिल्में चलती थी। इस पूरे महीने के लिए उन्होंने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है कि तमाम बसें जो हैं जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट चल रही है वो वहाँ पर नातें लगाएं और सीरत नबवी का जिक्र करें ताकि जो है लोगों के लिए इस महीने की अहमियत उजागर हो। और ये जो गाने हैं और जो फिल्में बसों में दिखाई जाती हैं इनको एक महीने के लिए बंद कर दिया गया है, जिसका बाकायदा तौर पर सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट ने नोटिफिकेशन भी जारी करवा दिया है। इसी हवाले से जो पंजाब के दूसरे जो जितने भी डिपार्टमेंट हैं, जितने महकमे हैं, जिस तरह लाहौर के अंदर LDA है, PHA है, इसी तरह मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन के अंदर टाउन्स आते हैं, इन तमाम टाउन्स के अंदर भी जो है वो महफिल मिलाद का जो है वो इनेकाद करवाया जा रहा है। और हर जगह पर एक शेड्यूल दे दिया गया है कि मुख्तलिफ महकमे फलां फलां टाइम के ऊपर इसको जो है शेड्यूल के मुताबिक वहाँ पे महफिल मिलाद करवाएं, सीरत नबवी करवाएं और वहाँ पे नातिया मुकाबले करवाएं ताकि इस महीने को भरपूर तरीके से मनाया जा सके। सही। अली, जैसे आपने बताया कि महफिलों का भी इनेकाद किया जाएगा, तो ये बताइए कि सिक्योरिटी के हवाले से हुकूमत ने क्या इंतजामात कर रखे हैं? जी बिल्कुल, जो लाहौर पुलिस की अगर बात की जाए तो लाहौर पुलिस ने बाकायदा तौर पर जो SCCP लाहौर है और DIG ऑपरेशन जो लाहौर के, उन्होंने तमाम SPओं को हदायत जारी कर दी गई हैं कि जहां पर भी महफिल मिलाद हो वहां पर आपने बाकायदा तौर पर खसूसी सिक्योरिटी जो है वो फ्राहम करनी है। इसी हवाले से जहां पर कोई इज्तिमा इकट्ठा होता है, जिस तरह कोई अपने घरों में या कोई इलाके में
اگر کوئی میلاد وغیرہ کرواتے ہیں تو ان کے لیے باقاعدہ سیکورٹی پلان بھی ان کو دیا جاتا ہے. اسی طرح مساجد کے باہر بھی جو ہے وہ پولیس کی جو گشت ہے اس کو بڑھا دیا گیا ہے. جی جی علی مجھے یہ بتائیے گا کہ جو جیسے کہ آپ نے پہلے بھی بتایا کہ اجلاس ایک ہوا، اس کے اندر وفاقی وزراء بھی شریک تھے اور گورنر ہاؤس میں اور وزیر اعلیٰ ہاؤس میں بھی خاص تقریبات کا انعقاد کیا جائے گا، اور اسلام آباد میں بھی ملکی تاریخ کی سب سے بڑی ایک تقریب منانے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں. تو اس حوالے سے کیا اپڈیٹس ہیں آپ کے پاس؟ جی بالکل، یہ باقاعدہ طور پر پورا عشرہ جو ہے وہ رحمت العالمین جو ہے وہ منایا جا رہا ہے. اس پورے عشرے کے اندر ہی مختلف مقامات پر جو ہے وہ تقریبات کا انعقاد کیا جا رہا ہے. گورنر ہاؤس میں بھی اور اسی طرح جو سی ایم ہاؤس ہے 7 کلب، وہاں پر بھی جو ہے وہ نعت خوانی کا اور قرآن خوانی کا سلسلہ جو ہے وہ وقتاً بوقتاً جاری رہتا ہے. مطلب ہر روزانہ کسی نہ کسی ٹائم پر وہاں پر ایک سیشن جو ہے وہ کیا جاتا ہے جس میں نعتیہ مقابلے بھی ہوتے ہیں. اسی طرح ایل ڈی اے ہو گیا، پی ایچ اے ہو گیا، میٹروپولیٹن کارپوریشن ہو گیا اور تمام ایسے سرکاری جو دفاتر ہیں اس میں 1 گھنٹے کے لیے باقاعدہ طور پر نعت خوانی کا جو ہے وہ سیشن رکھا جاتا ہے تاکہ اس مہینے کو بھرپور طریقے سے منایا جا سکے. جی بہت شکریہ علی شراز صاحب، سینئر رپورٹر ٹیلنٹ نیوز ہمارے ساتھ موجود تھے. طیبہ علی بھی بتا رہے تھے کہ کس قدر جو ہے وہ احسن طریقے سے حکومت پاکستان، حکومت پنجاب اور چاروں صوبے جو ہے وہ تیاریاں کر رہے ہیں، اور گورنر ہاؤس میں، وزیر اعلیٰ ہاؤس میں تقریبات کا اہتمام بھی کیا جا رہا ہے. سرکاری عمارات جو ہیں اور اس کے علاوہ جو ہماری نجی عمارات ہیں ان کو بھی سجایا جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ گلی محلوں کو بہت زیادہ ڈیکوریٹ کیا جائے گا. یہ عمر ہر سال ہی ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے عقیدت و احترام سے اس دن کو منایا جاتا ہے اور لوگ میٹھی چیزیں بھی بانٹتے ہیں. اس طرح سے طیبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے ہمیں جو ہے وہ سیکھنے کو بہت کچھ ملتا ہے. اگر ہم نے اپنی زندگی کو صحیح اصل ڈائریکشن میں چلانا ہے نا، تو سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر جو ہے وہ کوئی چیز نہیں ہے. بے شک. اور جو ہے وہ ہم صرف اس پر بھی جو ہے وہ عمل پیرا ہو جائے نا، تو ہم اپنی زندگیوں کو ایک اصل اور صحیح ڈھانچے میں جو ہے وہ ڈھال سکتے ہیں. بالکل عمر، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں آسانیاں پیدا ہوں اور ہم کامیاب زندگی گزاریں، مستقبل میں بھی ہمیں کامیابیاں حاصل ہوں، تو پھر ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر جو ہے وہ عمل پیرا اسی ہونا پر ہے. ہم مزید بات کریں گے، لیکن یہاں روشن پاکستان میں وقت ہوا ہے بریک کا. بریک کے بعد آپ کو دوبارہ سے جوائن کرتا ہے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں روشن پاکستان اور بات ہو رہی ہے سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. عمر، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم جن سے محبت کرتے ہیں ان کے کردار کو بھی اپناتے ہیں، اور اگر ہم اپنی ذاتی زندگی میں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے حوالے سے، ان کی تعلیمات کے حوالے سے ان چیزوں کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں تو یقیناً جو ہے وہ ہم لوگوں کی زندگیوں میں بہت ساری آسانیاں آ جائیں گی. بالکل ٹھیک فرمایا، کہا طیبہ آپ نے، اور اسی وجہ سے ہم نے جو ہے وہ یہ ٹاپک بھی جو ہے وہ چوز کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں ان کا بچوں کے ساتھ کیا سلوک تھا. اور کیونکہ بچے جو ہیں وہ انتہائی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں نیشن بلڈنگ کے اندر، کردار سازی کے اندر. بچوں کی تربیت کس طرح سے کرنی ہے، اس کے لیے سب سے بہتر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے اگر ہم کچھ سیکھیں گے، اپنے بچوں کو سکھائیں گے، اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے. اور اسی پر جو ہے وہ بات کرنے کے لیے صاحبزادہ محمد امانت رسول صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، اور اسلامک اسکالر ہیں، معروف عالم دین ہیں. ان کو پروگرام میں ویلکم کریں گے. ویلکم سر. جی بہت مہربانی، شکریہ. علامہ صاحب یہ بتائیے گا، آپ نے جس طرح سے سنا کہ میں نے ذکر کیا کہ کردار سازی کے اندر جو ہے وہ بچوں کی اور نیشن بلڈنگ کے اندر جو ہے وہ کردار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے اگر کچھ سیکھا جائے تو اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے. مجھے سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بچوں کے ساتھ کیا سلوک ہوتا تھا، اس پر تھوڑی سی روشنی ڈال دیجیے. دیکھیے، سب سے زیادہ محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچوں کے ساتھ ہی تھی. بے شک. اور بچے بھی آپ سے بڑی محبت کرتے تھے، اس لیے کہ رسول اللہ کا طریقہ یہ تھا کہ آپ جب بھی مدینے میں داخل ہوتے تو بچوں کو اپنے ساتھ اپنی سواری پہ سوار کر لیا کرتے تھے، اپنے ساتھ بٹھا لیتے تھے، اور بچوں کی کمپنی کو آپ انجوائے کرتے تھے اور بچے آپ کی کمپنی کو انجوائے کرتے تھے.
اور جب بیٹھنا کہیں دعوت ہونی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ صحابہ یہ بیان کرتے ہیں کہ ہمیں آپ فرماتے تھے کہ بھئی بسم اللہ پڑھو اور دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور اپنے سامنے سے کھاؤ، اور یہ تلقین کرتے. اور ہمیشہ جو سب سے چھوٹا بچہ ہوتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو تحفہ بھی دیا کرتے تھے اس بچے کو، اور سب سے پہلے اس کو سلام بھی کرتے تھے، اور سب سے پہلے جو بھی چیز آپ نے دینی ہوتی کھانے میں سے یا فروٹ میں سے یا کوئی بھی چیز تو آپ اس سب سے چھوٹے بچے کو دیا کرتے تھے. اب آپ یہ دیکھیے کہ یہ کیسا تربیت کا انداز ہے کہ جو سب سے چھوٹا بچہ ہے اس کی طرف آپ توجہ فرماتے تھے، بے شک. تاکہ یہ جو بڑے بچے ہیں ان کو اس بات کی تلقین ہو جائے اور ان کو ترغیب ہو جائے کہ بھئی جو سب سے چھوٹا ہوتا ہے سب سے پہلے اس کا خیال رکھنا چاہیے، اس لیے کہ جو سب سے چھوٹا ہوتا ہے وہ زیادہ حقدار ہوتا ہے توجہ کا اور محبت کا اور شفقت کا. بالکل تو صحیح. یہ ایک تعلیم ایک تربیت کا انداز تھا کہ سب سے چھوٹا بچہ. بلکہ اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو میں ایک دو اور چیزیں بھی جی آپ کے جی ساتھ جی شیئر جی جی کرنا جی چاہتا ہوں بتائیے بتائیے. کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ میں آپ چھوٹا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں طرف میں بیٹھا ہوا تھا اور باقی جو لوگ تھے وہ بائیں طرف، بڑے لوگ بڑی عمر کے لوگ سارے بائیں طرف بیٹھے ہوئے تھے. تو اتنی دیر میں ایک مشروب آیا، کوئی شربت یا کوئی اس طرح کی چیز آئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا کہ بیٹا، اور آپ کے بلانے کا انداز بھی بڑا پیارا ہوتا تھا عربی زبان میں، یعنی اگر میں اس کا ترجمہ کروں تو اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ اے میرے پیارے بیٹے، اے میرے پیارے بچے. تو آپ نے فرمایا کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں بائیں طرف سے جو بڑی عمر کے بیٹھے ہیں ان کو دے دوں. تو حضرت ابن عباس کہتے ہیں میں چھوٹا تھا، میں نے کہا نہیں جی، میں اپنا حق کسی کو نہیں دوں گا، تو میں پہلے پیوں گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا، نہ ڈانٹا نہ کچھ کہا، بلکہ آپ نے پھر پیالہ حضرت ابن عباس کہتے ہیں مجھے دے دیا، میں نے پیا، تو پھر اس کے بعد دوسروں کی طرف وہ پیالہ آیا. سبحان یعنی اللہ. آپ یہ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ بھئی، یہ نہیں فرمایا کہ بھئی دیکھو یہ بڑے بیٹھے ہوئے ہیں تو تمہیں ذرا بھی ادب نہیں ہے، خیال نہیں ہے کہ تم کہتے ہو یہ مجھے پہلے دے دو، تو یہ بڑے ہیں ان کو کیوں نہ دوں میں. تو ایسی کوئی بات آپ نے نہیں فرمائی. یعنی اس سے ایک اور تعلیم ملتی ہے کہ جب حق کسی کا بھی ہو نا، چاہے بڑا ہے، چونکہ آپ کو معلوم ہے کہ جو ہمیں تعلیم ہے دین میں وہ یہ ہے کہ دائیں ہاتھ سے آپ کھائیں اور دائیں طرف سے آپ شروع کریں اگر کسی کو کوئی چیز دینی ہے، تقسیم کرنی ہے. بالکل صحیح. تو لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر اس بات کی تعلیم دی کہ بھئی حق ہے. اگر وہ دائیں طرف بیٹھے ہوئے ہیں، چھوٹا بچہ ہے اور وہ اپنا حق کسی کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے تو آپ زبردستی اس کے ساتھ نہیں کر سکتے. تو گویا کہ یہ جو ہم اپنے ہاں ایک لفظ بولتے رہتے ہیں کہ تو ابھی چھوٹا ہے، تیری عمر کم ہے، تو نا تجربہ کار ہے، ابھی تو یہ ہے تو وہ ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز سے کبھی بھی بچوں کو مخاطب نہیں کیا تھا. اور آپ ہمیشہ ان کی، جسے ہم کہتے ہیں نا انگلش میں سیلف اسٹیم اور پریسٹیج جس کو ہم کہتے ہیں، خودداری، رسول اللہ نے ہمیشہ اس کا بہت خیال رکھا بچوں کے معاملے میں، بڑوں کے معاملے میں، اور خاص طور پر چھوٹے بچوں کے معاملے میں ہمیشہ. یعنی وہ جو ایک ڈانٹ ڈپٹ کا انداز ہوتا ہے اور دوسرے کی انسلٹ کا، ہیوملیشن کا انداز ہوتا ہے، وہ رسول اللہ نے کبھی نہیں اختیار فرمایا تھا. اور بلکہ ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ میں چھوٹا تھا تو میں کھجور کے درخت پہ پتھر مارتا تھا اور پھر کھجوریں نیچے گرتی تو میں کھاتا تھا. تو ایک دفعہ میں ایسے کر رہا تھا شرارت، تو کچھ لوگ مجھے پکڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے اور آپ نے مجھے کچھ بھی نہیں کہا، نہ ڈانٹا، نہ سختی، نہ پیٹا، کچھ نہیں. بس آپ نے میرے سر پہ ہاتھ پھیرا، جیسے بالوں کو سہلاتے ہیں نا سر کو، تو اس طرح سہلایا، اور سہلا کر بس اتنا آپ نے فرمایا کہ بیٹا جو کھجوریں نیچے زمین پر پہلے سے آ جاتی ہیں نا، گر جاتی ہیں، وہ کھا لیا کرو اور درختوں میں پتھر نہ مارا کرو. بس وہ صحابی کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے بس مجھے اتنا فرمایا. تو یہ بات ان کو یاد تھی. اب دیکھیے کہ بچپن کی باتیں انسان کو یاد بھی تو رہتی نا، تو اچھی یادیں ہوتی ہیں تو وہ ان کے اثرات بھی اچھے ہوتے ہیں انسان کی شخصیت پر. اگر بری یادیں ہوتی ہیں بچپن کی، مار پیٹ کی اور سختی کی اور دوسرے جو رویے ہوتے ہیں جو ہمارے معاشرے میں، سماج میں اختیار کیے جاتے ہیں، اب آپ خود اندازہ کیجئے کہ ان کی کتنی بری یادیں ہوتی ہیں جب بچے بڑے ہوتے ہیں، نوجوان بنتے ہیں.
تو وہ کس طرح سے ان چیزوں کو یاد کرتے ہیں بیٹھ کر، اور پھر وہی ریئیکشن، رد عمل اور وہی طرز زندگی وہ پھر اپنے چھوٹوں کے ساتھ بھی اختیار بالکل کرتے ہیں۔ ٹھیک۔ علامہ صاحب بتائیے گا، اگر ہم بچوں کی تربیت میں کوتاہی نہ کریں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہوں تو قوموں کی تعمیر میں کیا مثبت اثرات مرتب ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے، سب سے پہلی بنیادی بات یہ ہے کہ انسان کو جو چیز ترقی دیتی ہے وہ ایک تو بنیادی طور پر تعلیم ہے، بالکل ٹھیک۔ اور تعلیم کیا ہوتی ہے؟ تعلیم وہ ہوتی ہے جو آپ کے اپنے عصری تقاضوں کے، یعنی کنٹمپوریری جو ایک وقت ہے، ٹائم ہے، زمانہ ہے، اس کے مطابق جو آپ کو سمجھایا بتایا جاتا ہے، در حقیقت ہم اس کو تعلیم کہتے ہیں۔ صحیح، یہ چیز بھی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ملتی ہے بے شک، کہ آپ نے اس وقت کے مطابق جو رہن سہن تھا، جو طرز زندگی تھا، جو اس وقت جو ایک ریگستان کا صحرائی زندگی، پہاڑ کی زندگی اور اس کے علاوہ ایک دیہاتی زندگی تھی، اس کے مطابق آپ نے لوگوں کو علم دیا، لوگوں کو تعلیم دی۔ بالکل ٹھیک۔ اور پھر سب سے بڑی بات جو ہوتی ہے قوموں میں وہ تربیت کا معاملہ ہوتا ہے۔ تو رسول اللہ کی سیرت سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے انسان بنائے، بالکل ٹھیک۔ یعنی صرف یہ نہیں ہے کہ ہم جیسے آج کل کہتے ہیں کہ یہ مذہبی بن گیا ہے، تو مذہبی تو اپنی جگہ، لیکن سب سے پہلے مسلمان وہی اچھا بنتا ہے جو اچھا انسان بنتا ہے۔ کردار سازی، تو کردار سازی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب سے بڑا کام کیا۔ دنیا میں آپ جن قوموں کی طرف دیکھتے ہیں، ان کی ترقی اور ان کے عروج کو آپ دیکھتے ہیں، تو اس کی بنیادی وجہ یہی تعلیم ہے جو عصر حاضر کے مطابق ہے، اور دوسرے نمبر پہ تربیت ہے۔ بے شک، آپ جاپان کو دیکھ لیجئے، آپ اور دیگر ممالک ہیں، ترقی یافتہ ہمارے ممالک جتنے بھی ہیں۔ اپنے مسلم ممالک میں سے ترکی کو ہے، آپ دیکھ لیجئے، ملائیشیا ہے، اس کے علاوہ اور مسلم دنیا میں بھی اچھے ملک ایسے ہیں کہ جنہوں نے اپنی نسل کی تربیت کی ہے، اپنی اولادوں کی۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ دو باتیں بڑی اہم ہوتی ہیں، بالکل ایک ٹھیک۔ تعلیم اور دوسری تربیت۔ بہت بے شکریہ شک، بہت صاحبزادہ شکریہ، محمد بہت امانت شکریہ سر، رسول صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ کا بہت شکریہ۔ بہت اور مفصل طریقے سے انہوں نے بتایا ایمان کہ افروز واقعات بتائے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں بچوں کے ساتھ کس قدر شفقت کے ساتھ پیش آئے، اور اگر ہم انہی باتوں پہ عمل کریں نا طیبہ، تو بچے کسی بھی طرح سے جو ہے وہ احساس کمتری کا شکار بھی نہیں ہوں گے۔ اب جو ہے وہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ بڑوں کو بڑے ہونے کی لبرٹی مل جاتی ہے، اور بچوں کو اس لیے پیچھے رکھ دیا جاتا ہے کہ بچے آپ ابھی چھوٹے ہو، کسی بات میں ان سے پوچھا بھی نہیں جاتا، اور بالکل اسی طرح سے کر کے ان کو ڈسکریمنیشن نہ کی جائے بچوں میں بھی۔ اور مطلب بعض گھروں میں ہوتا ہے ایسا کہ بیٹیاں جو ہیں ان کو بھی اگنور کیا جاتا ہے، پہلے بیٹوں کو کھانے والی کوئی چیز ہو، کھانے میں روٹی ہو یا سالن ہو، اچھی والی جو بھوٹیاں ہوتی ہیں وہ بیٹوں کی پلیٹ میں ڈالی جاتی ہیں۔ تو یہ ڈسکریمنیشن جو ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل بھی نہیں ختم کیا ہوا ہے، ختم کیا، اور جو ہے وہ اسی طرح سے جو ہے وہ ہم نے جو ہے وہ اپنی زندگیوں کو ڈھالنا ہے، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے۔ وہ کھجور والا کیا واقعہ انہوں نے کتنے احسن طریقے سے بتایا کہ پتھر مارتا تھا اور بچے کو بولا کہ جو زمین پر گری ہوئی کھجوریں ہوتی ہیں وہ تم کھا لیا کرو۔ یہاں پر بھی شفقت کا مظاہرہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے۔ ایک بھی واقعہ ہمیں اس طرح کا نہیں ملتا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ غصے میں آئے ہوں یا کسی بات کا فیصلہ جلد بازی میں انہوں نے کیا ہو۔ ہر چیز کا انہوں نے اپنی زندگی کے اندر اعتدال کے ساتھ اعتدال پہ رکھا اور صبر کا مظاہرہ کیا ہے۔ وہ جو ایک عورت ان پہ کوڑا پھینکتی تھی اور جب نہیں پھینکا تو اس کے گھر پہنچ گئے اس کی تیمارداری کے لیے کہ اللہ تم تعالیٰ بیمار نے ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو دو جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے، اور ان کی ذات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے، ان کے اعمال سے یہ بات ثابت ہوتی ہے، اور بہت کچھ سیکھنے میں بھی ہے ہمارے لیے۔ اگر ہم ان سے محبت کرتے ہیں تو اس کا ثبوت صرف ہمیں اس طرح نہیں دینا ہے کہ ہم لوگ تیاریاں کریں، اس دن کو سیلیبریٹ کرنا ہے، بالکل کرنا ہے، لیکن ان کی تعلیمات پر بھی عمل کرنا ہے۔ بالکل صحیح آپ نے کہا طیبہ، اور اسی طرح سے ہم اپنی زندگیوں کو پلان کر سکتے ہیں۔ اور بچوں کی بھی کردار سازی میں سب سے اہم بات یہی ہے کہ ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے جو ہے وہ احکامات لیں اور اپنے بچوں پر وہ جو امپلیمنٹ کروائیں۔ سیدہ دینا فاطمہ اسلامک اسکالر ہیں، ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں، ان کو پروگرام میں ویلکم کریں گے۔ آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے۔
दीना फातिमा साहिबा, मुझे ये बताइएगा कि हम लोग जो है वो किरदार साजी के हवाले से बात कर रहे हैं कि बच्चों को किस तरह से जो है वो सिखाया जाए और ताकि वो आगे जाके महज़्ज़ब शहरी बने और जो है वो मुल्कों की तरक्की के अंदर जो है वो एक अहसन किरदार अदा कर सके। तो हमें ये बताइएगा कि 12 रबीउल अव्वल आने वाली है और जो है वो ईद मिलादुन नबी भी आने वाली है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से हम क्या सबक हासिल कर सकते हैं और बच्चों के साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सलूक अपनी ज़िंदगी में कैसा होता था? कुछ वाक़यात बताइए और हमें जो है वो सुनने हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह से बच्चों के साथ जो है वो सलूक करते थे। जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और तमाम आलमी इस्लाम को माह रबीउल अव्वल की बहुत बहुत मुबारकबाद कबूल हो। तो सरकार मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदुल अंबिया महबूब किबरिया, उनकी ज़ाहिरी हयात तैयबा हमारे लिए उसवा हुस्ना है। उनके हर पहलू में इस्लाम मुकम्मल तौर पे पूरा ज़ाब्ता हयात उनकी ज़िंदगी के हर पहलू से हमें मिलता है। अब बच्चों की जैसे आप बात कर रहे हैं तरबियत साजी की, तो देखिए कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में अपने बच्चे, पहले उनकी बेटी, तो उन्होंने बेटी की किस तरह तरबियत की कि वो कितनी अच्छी, दुनिया में ऐसी कोई माँ नहीं जिस तरह की वो माँ साबित हुई, ऐसी कोई बेटी नहीं। और फिर उन्होंने अपने निवासों की कैसे तरबियत की कि जिन्होंने पूरी कायनात में कोई और नहीं इस्लाम को बचाने वाला हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है। तो उसके अलावा आप मुख्तलिफ वाक़यात देखिए कि जब जंगों से कैदी बच्चे वापस आते थे तो हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा कराम में से जो ज़्यादा एजुकेटेड होते थे या जो लोग उनके साथ आते थे तो उनको कहते थे कि बच्चों को तालीम दें। तो तरबियत, तालीम से ज़्यादा उन्होंने तरबियत पे जोर दिया कि बच्चों की तरबियत करनी चाहिए। और तरबियत ऐसी नहीं बातों से, सरकार ने अपने अमल से तरबियत बताई और दूसरों को दर्श दिया कि जैसे कि आपने वो वाकया बड़ा मशहूर है, आपने सुना हुआ है कि ईद के दिन आप मस्जिद से वापस तशरीफ फरमा थी तो बच्चे थे चंद बैठे हुए, यतीम बच्चे थे, तो आपने कहा कि क्यों परेशान हो, रो रहे हो? तो कहा कि हमारे माँ बाप नहीं है। कहा मैं तुम्हारा बाप हूँ। उनके लिए कपड़े मंगवाए और खुसूसन ईद के दिन घर लेकर बैठ के, जी बिल्कुल, बेशक उनकी जिंदगी का एक एक पहलू जो है वो हमारे लिए उसवा हुस्ना है। बेशुमार ऐसी मिसालें हैं। मौला मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अपने बच्चों की तरबियत इस तरह करो कि पहले 7 साल उन्हें बहुत बेशुमार मोहब्बत दो, अगले 7 साल उन्हें आदाब सिखाओ, फिर उससे अगले 7 साल में जो उसने बनना होता है वो बन जाता है। लेकिन चूंकि तालीम से ज़्यादा जो है वो करती है तो सरकार ने ये कि अगर माएँ बच्चों को बचपन से एजुकेट करें, इस्लाम की सही मानों में बताएं कि हमारे नबी पाक माएँ जो है आजकल के दौर की, मेरे समेत जदीद जो हम हमारे आजकल के दौर की, हम अपने बच्चों को प्रॉपर टाइम नहीं देते। हमने बच्चों को कभी नहीं बताया कि आप बेटा जल्दी सो जाओ। हम कहते हैं तुमने सुबह स्कूल के लिए जागना है। हम ये नहीं कहते कि बेटा आप सो जाएं, आपने सुबह फजर के लिए जागना है। या वो जो पुरानी रिवायात थी या जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया कि किस तरह आपने अपने बच्चों की तरबियत करनी है, हर चीज़, हर पहलू पे रोशनी डाली। बचपन से अगर उन्हें तरबियत करेंगे तो बेहतरीन माशरे में एक बेहतरीन जवान की हैसियत से, बेहतरीन फर्द की हैसियत से। बहुत शुक्रिया दीना साहिबा, बहुत शुक्रिया आपका। आपने बड़े मुफस्सिल अंदाज में जो है वो हमें बताया, वाक़यात की रोशनी में बताया और बचपन से ही बच्चों की किरदार साजी करनी है। क्या खूबसूरत बात की कि पहले 7 साल उनको खूब प्यार करो, अगले 7 साल उनको जो है वो आदाब सिखाओ और अगले 7 साल जो है वो अपने जो उन्होंने ज़िंदगी में करना होता है उनको वो सिखाओ, वो बनाओ। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा से हमें ये तमाम बातें सीखने को मिलती हैं और अपनी अपनी ज़िंदगियों में ही जो है वो हम लोग जो है वो इसी तरह से जो है वो प्लान अगर करें तो हमारे बच्चे, आने वाली नस्लें जो हैं वो क्यों कर तरक्की ना करें।
بالکل عمر ایسے ہی ہے، اور جہاں پہ ہمیں ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اس دن کی مناسبت سے جو ہے وہ عبادتیں بھی کرنی ہیں، کیونکہ یہ دن جو ہے وہ بھی سال میں ایک دفعہ آتا ہے، اور ہمیں اس دن کو جو ہے جہاں عقیدت و احترام سے منانا ہے، وہیں ہمیں درود شریف کی کثرت ربیع کرنی الاول ہے۔ کا پورا مہینہ ہمیں جو ہے وہ کثرت سے درود پاک جو ہے وہ پڑھنا چاہیے۔ ویسے تو پورا سال اس کی بہت فضیلت ہے، لیکن کثرت کے ساتھ ربیع الاول کے مہینے میں درود پاک پڑھیں اور اس کا کے ثواب ساتھ زیادہ ہے، بالکل۔ فاتحہ خوانی کی جائے۔ اور آخر میں پروگرام کا اختتام ہو رہا ہے، اور آخر میں اپنے پورے پاکستان کو، پورے عالم اسلام کو ٹیلن نیوز کی ٹیم کی جانب سے جشن عید میلاد النبی جو ہے وہ بہت زیادہ مبارک ہو، اور روشن پاکستان لے کر آپ کی خدمت میں دوبارہ سے حاضر ہوں گے۔ مجھے عمر امتیاز کو اور طیبہ ستار کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔ حضور